अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। पाकिस्तान के बनने से पहले और पाकिस्तान के बनने के बाद और आज तक हमने ये देखा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस और साजिशों का सामना रहा, और अक्सर औक़ात हमने ये देखा कि इन साजिशों के पीछे जो पसे पर्दा किरदार हैं उनका ताल्लुक कादियानी जमात से रहा, और कादियानी अनासिर जो हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। ख़ास तौर पर तहरीक पाकिस्तान के दौरान हमने ये देखा कि उस वक्त के कादियानी सरबरा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने अपना सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए और ज़फ़रुल्लाह कादियानी का इस्तेमाल करते हुए तहरीक पाकिस्तान को नहायत नुकसान पहुँचाया। गुरदासपुर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाना था वो इन्हीं कादियानी साजिशों की वजह से हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया गया, और यही वजह है कि कश्मीर पर भारत को कब्ज़ा करने का भी मौका मिल गया। अगर कादियानी जमात ये साजिशें ना करती तो आज भारत को कश्मीर पर कब्ज़ा करने का भी मौका ना मिलता, और गुरदासपुर और इसके मुल्का कुछ जो इलाके हैं वो भी पाकिस्तान में शामिल होते। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो कादियानी जमात का उस वक्त का सरबरा था वो पाकिस्तान के बारे में कहता है कि हिंदुस्तान की तकसीम पर अगर हम रजामंद हुए हैं तो खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से, और फिर ये कोशिश करेंगे कि ये किसी ना किसी तरह जल्द मुत्तहिद हो जाए। कादियानी अखबार अल-फजल 16 मई 1947। यौम आज़ादी के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क़याम पाकिस्तान से पहले और क़याम पाकिस्तान के बाद कादियानी जमात ने पाकिस्तान की मुसलमानों की पीठ में किस तरह से छुरा घोंपा, तहरीक पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुँचाया। इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मतीन खालिद साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर यूसुफ इरफान साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा मतीन साहब, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी हमने उसकी मुख्तलिफ़ तहरीरों में पढ़ा है, ख़ुद भी उसने ये इकरार किया कि जी मेरे जो आबाओ अजदाद थे वो अंग्रेज़ों के खिदमत गुजार रहे हैं, और मुमानत जहाद में ख़ुद भी उसने कहा कि मैंने बड़ी किताबें लिखी हैं। हम तहरीक पाकिस्तान से पहले अगर पीछे जाएं और तहरीक आज़ादी की बात करें तो उस दौरान में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने मुसलमानों को और इसके आबाओ अजदाद ने किस तरह नुकसान पहुँचाया और अंग्रेज़ों की किस तरह चापलूसी की, इसके हवाले से भी ज़रा कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ जो है ना वो बयान करें। हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खैर अता फ़रमाए। आप इस तरह के जो प्रोग्राम करते हैं अवाम उन्नास की शऊर के लिए, उनकी आगही के लिए, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। और बिलख़ुसूस आज का प्रोग्राम तो मुहिब्बान पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा एक कह लें कि आगही का और शऊर का प्रोग्राम है। अल्लाह आपको ज़्यादा खैर अता फ़रमाए। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं। इस प्रोग्राम में इस एक सवाल में इसका ये मुतहम्मल नहीं हो सकती इसकी तफसीलात मैं बिल्कुल मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसकी ज़ुर्रियत और उसके अजदाद ने तहरीक आज़ादी में जो कुछ किरदार भयानक और गद्दाराना किरदार अदा किया, इनको तो पीछे वो शजरा नसब देखें तो वो सारा गद्दारों से भरा हुआ है। इसके मिर्ज़ा कादियानी के वालिद ग़ुलाम मुर्तज़ा ने जो अंग्रेज़ों को माली इमदाद की, उनको माली वसाइल फ़राहम किए, अफरादी क़ुव्वत दी, मुखबरियाँ की, उसके भाई ग़ुलाम कादर का जो किरदार है, आगे फिर इनकी जमात का जो किरदार है वो एक तारीख़ का हिस्सा है और वो भयानक है। और तहरीक आज़ादी जो है वो उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे, उसकी तफसील सारी तारीख़ में मौजूद है। उससे अलग एक ऐसा मिर्ज़ा कादियानी का एक ऐसा भयानक किरदार है जिसे तारीख़ कभी भी उसे मुआफ़ नहीं कर सकती। उसने क्या किया कि जब तक आप 1857 की जंग आज़ादी का पस मंज़र आपके जहन में नहीं होगा आप कादियानियत को समझ ही नहीं सकते। ठीक हो गया हसन भाई, जब 1857 की जंग आज़ादी हुई, अंग्रेज़ और आज भी जितना यूरोप है, इस्लाम मुखालिफ जितनी भी कुव्वतें हैं वो दो चीज़ों से डरती हैं आज भी। नंबर एक मुसलमानों के जज्बा जिहाद से, और दूसरा वो नबी करीम मुसलमानों की हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ला महदूद और गैर मशरूत मोहब्बत से, बेपनाह अकीदत व मोहब्बत से डरती है। वो इन दो चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वो एक अरसा दराज से काम कर रहे हैं। 1857 की जंग आज़ादी में वो मुसलमानों के जज्बा जिहाद से बहुत परेशान थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये शहादत का एक जज्बा लेके इतनी बोल्डली हमारे ख़िलाफ़ लड़ते हैं, इन पे किस तरह काबू पाया जाए। आप W.W. हैंटर की किताब अवर इंडियन मुस्लिम
مسلمان جو ہے اس کی کتاب جو ہے اس کی پریشانی اس کتاب میں نظر آتی ہے. آگے آپ دیکھیں کہ اس دور میں وزیر اعظم جو برطانوی وزیر اعظم گلیڈ سٹون ہے, آپ اس کی تقاریر پارلیمنٹ سے اٹھا کے دیکھ لیں, اس کی پریشانی نظر آتی ہے. اس کے بعد انہوں نے مختلف تھنک ٹینکس بنائے کہ یار کس طرح قابو پائیں. انہوں نے پیپر یعنی اس پیپر تیار کیے, تحقیقی پیپر. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جو تھنک ٹینکس ہے اس میں ایک نے جو یہاں کے مسلمانوں کی نفسیات کے مطابق ایک رپورٹ تیار کی جسے دا ارائیول آف دا برٹش امپائر ان انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے بعد حسن بھائی 1869 اور 70 کی بات ہے کہ چرچ نے کئی وفود, کئی تھنک ٹینکس تشکیل دیے کہ بھئی آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح قابو آ سکتا ہے. ان تھنک ٹینکس نے مسلمانوں کے عقائد کا مطالعہ کیا. ہمارے دین اسلام کا, مسلمانوں کا جو بنیادی ایک عقیدہ ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا. اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جو مستند ترین ہے بخاری اور مسلم کی, جو ہمارے اکابرین نے, محدثین نے, صحابہ نے کوٹ کی, اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے. وہ لمبی حدیث ہے, میں مختصر کرتا ہوں. اس حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ یہاں تشریف لائیں گے قرب قیامت کے قریب, وہ دجال کو قتل کریں گے حضرت مہدی کے ساتھ مل کر. یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو شخصیات ہیں. ٹھیک, مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ ایک شخصیت ہے, اور کہا میں ایک ہی شخصیت, میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, دجال کو قتل کریں گے مقام لط پر, اور اس کے بعد آل اوور دا ورلڈ مسلمان ہو جائے گی, پوری دنیا مسلمان. جب پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی حدیث پاک میں ارشاد مبارک ہے کہ جہاد ختم ہو جائے گا. انگریزوں نے اس بات کو لیا اور پورے جتنے ڈپٹی کمشنر حضرات تھے پورے صوبے میں, ان کو ڈیوٹی لگائی کہ کوئی ایسا بندہ تیار کریں جو یہ کہے کہ میں وہ جو قرب قیامت عیسیٰ آنے ہیں میں وہ عیسیٰ ہوں, میں دجال سے مراد فلاں فلاں ہے, میرے آنے سے جہاد ختم ہو گیا, بس اتنی بات ہمیں چاہیے. چنانچہ ڈپٹی کمشنر حضرات کی ڈیوٹی لگی. میرا خیال ہے اس کا نام پروکسن تھا, یہ سیالکوٹ والا. یہاں مرزا قادیانی جو تھا, احمد تھا, یہ تھوڑی سی عربی فارسی انگریزی جانتا تھا. اس کا انٹرویو ہوا, اس نے اوکے کیا, انہوں نے کہا ہم آپ کو بے پناہ مراد دیں گے. اس آدمی نے کہا جی, دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں, میں وہ مہدی ہوں جس نے آنا ہے, میں وہ عیسیٰ ہوں جس نے قرب قیامت آنا ہے, میں وہ عیسیٰ ہوں جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. حالانکہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. قصہ مختصر یہ آیا, اس نے آ کے جتنی کتابیں لکھیں حسن بھائی, اس کی ٹوٹل 83 کتابیں, ملفوظات, تذکرہ فلاں, اس کی جتنی کتابیں اگر 100 کے قریب بھی ہیں, 1/3 صرف اس بات پر ہے کہ جہاد جو ہے وہ ختم ہے. اس نے ایک دفعہ اپنی کتاب میں لکھا, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ کے حکم سے, میرے آنے سے, اللہ کے حکم سے جہاد جو ہے آج کے بعد زمینی جہاد بند ہے. نہ وہ کسی سپارے میں, نہ وہ کسی رکوع میں, نہ کسی آیت میں. اس نے کہا اسلام کے 2 حصے ہیں, اسلام کے 2 حصے, ایک حصہ اللہ کی اطاعت ہے اور ایک ہے انگریزوں کی اطاعت. اس نے کہا کہ میں نے اتنی کتابیں انگریز کی حمایت میں اور جہاد کی ممانت میں لکھی ہیں جس سے 50 الماریاں بھر جاتی ہیں. یہ اس کا ایک تھا کہ اس نے سب سے زیادہ نقصان یہ پہنچایا کہ یہ آیا مسیح بن کر, نبی بن کر دعویٰ کیا نعوذ باللہ, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا گستاخانہ استعمال کیا اور انگریزوں کو اپنی سروسز مہیا کی, اور کہا کہ چونکہ وہ جو عیسیٰ تھے وہ میں عیسیٰ ہوں, میرے آنے سے جہاد ختم ہوا. تحریک آزادی کو جتنا نقصان اس نے یہ ڈرامہ بازی کر کے کیا, شاید کسی اور نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا مرزا قادیانی اور ان کی ذریت نے پہنچایا. جی اچھا پروفیسر صاحب, تحریک پاکستان کا جب ذکر ہوتا ہے
مسلم لیگ، اور پھر اس میں ایک بڑا بھیانک کردار سامنے آتا ہے جس کا نام تھا ظفر اللہ قادیانی، جو کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بھی بنا۔ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ قیام پاکستان کے دوران قادیانی جماعت جو تھی، اور جو خصوصاً اس کا سربراہ تھا اس وقت کا مرزا بشیر الدین محمود اور ظفر اللہ قادیانی، ان لوگوں نے قیام پاکستان سے پہلے کیا سازشیں کی تحریک پاکستان کے حوالے سے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں ذرا۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلا ان کا مقصد یہ تھا کہ عقائدی طور پر مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، اور بالخصوص جہاد کے حوالے سے۔ یہ ہمارا خطہ جو موجودہ پاکستان ہے، یہ تاریخ میں مارشل ریسز کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ یہاں بسنے والے سارے جنگجو ہیں، جاٹ ہوں یا گجر ہوں یا دیگر ذاتیں ہوں۔ اب اس میں ہندو مت کے بھی یہ مت والے تھے، یہ راجپوت وغیرہ، یہ سارے ہندو برہمن انہی کے زور پہ چلتا تھا، اور یہاں کی بغاوت جو تھی بہت زوردار تھی۔ تو انہوں نے اس خطے کو، جسے کہتے ہیں کہ ڈی ملٹرائز کرنے کے لیے، غلام احمد قادیانی کو استعمال کیا۔ اور اس میں دلچسپ تماشا یہ ہے، جس طرف خالد متین صاحب نے بھی ذکر کیا، کہ نبوت کے لیے ڈی سی صاحب انٹرویو لے رہے ہیں کہ کون کون نبوت کا اہل ہے۔ اور اوور ریچرز اور اوور ایمبیشس لوگوں کی کمی نہیں ہوتی، غلام احمد قادیانی ان میں سے ایک تھے۔ اب غلام احمد قادیانی کو تھیولوجیکل یعنی ڈاکٹرین دینا وہ حکیم نور الدین صاحب کا کمال تھا۔ اب اس میں یہ آپ دیکھیے کہ تحریک آزادی ہند جو ہے، اس کے بعد دو پہلو چلے تھے، کہ انگریز سے آتا تھا کہ مسلمان دوبارہ جہاد بالسیف کی طرف نہ آئیں۔ دوسرا ان کا پہلو یہ تھا کہ ان کے دین اسلام کو کنفیوز کر دیا جائے، کہ لوگ ایمان سے محروم ہو جائیں، اور ایمان سے محروم کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ باقی ادیان کی طرح اسلام بھی ایک دین ہے، یہ کوئی اسپیشل دین نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے جو علاقہ چنا، جس کے آج بھی بہت زیادہ خمیازے ہم بھگت رہے ہیں، اسی میں سر ظفر اللہ خان کا رول ہے، اسی میں بشیر الدین کا رول ہے، کشمیر ایکشن کمیٹی آپ کو یاد ہوگی، وہ علاقہ ہے کشمیر انکلوڈنگ سیالکوٹ، جو آج نارووال بھی کہلاتا ہے۔ اس کا رستہ ہے گرداسپور سے، لینڈ روٹ ایک ہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو نقصان تھا کہ جو ریڈ کلف بنائی گئی تھی، ریڈ کلف ایوارڈ، اس میں طے تھا کہ ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ میجورٹی میں، گرداسپور ڈسٹرکٹ بھی میجورٹی میں تھا، وہاں پر بھی ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا کا کون بنگال میں شرح نہ پڑتا، یونائٹڈ بنگال ہمیں ملتا۔ سر ظفر اللہ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ حضرت قائد اعظم نے انہیں کیوں منتخب کیا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ کو سارا، اور پاکستان کو سارا انفراسٹرکچر برطانوی حکومت نے دینا تھا۔ اور حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ کے حوالے سے خود متین خالد صاحب کی کتاب جو ہے قائد اعظم سفیر اسلام، اس میں ایک مضمون ہے نیر زیدی صاحب کا، اس میں انہوں نے تفصیل لکھی ہے کہ حضرت قائد اعظم نے جب ان کے رویوں کی غیر یعنی وفاداریاں مشکوک دیکھیں تو انہیں نکالنا چاہا، مگر زندگی نے مہلت نہ دی۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے واضح طور پر کہا تھا کہ میں علماء اور امت مسلمہ کے موقف کا حامی ہوں، قادیانی نہیں ہوں، اور یہی سبب تھا کہ اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ زید سلیری صاحب کا میں ایک جملہ، ان کی کتاب ہے مائی فرینڈ، اس کا سیکنڈ ایڈیشن جو تھا وہ میرے استاد محترم نے اس کا فورورڈ بھی لکھا تھا، اس میں آخری انہوں نے چند جملے لکھے تھے، خود اکثر گفتگو میں بھی میں موجود تھا، جو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اگر کہیں نقصان پہنچ رہا ہوگا کہیں بھی دنیا میں اور وطن کے عزیز کے اندر، اس کی آپ تحقیق کریں، اس کے پیچھے قادیانی ہوگا۔ اللہ، یہ ان کے جملے تھے جو میں نے خود ان کی زبان سے ایک بار نہیں کئی بار سنے، اور انہوں نے اپنی تحریر میں بھی لکھے۔ اور یہ کہ ظفر اللہ نے کوئی کردار ادا کیا تھا، کردار کوئی ادا نہیں کیا تھا، اس کی اپنی تحریر موجود ہے کہ قرارداد پاکستان، جیسے پہلے قرارداد لاہور تھی، اس کی تجویز تکوین، اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تحریکیں انہوں نے شروع کی تھیں، وہ اس میں یہ ایک مذہبی تحریک تھی اور ایک سیاسی تحریک کانگریس کی تھی، یہ دونوں برٹش گورنمنٹ چلا رہی تھی، مگر آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ بنگال کی ڈویژن کا سبب تھی، ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ پہ بنی تھی، امریکہ برطانیہ کی خواہش پر نہیں بنی تھی۔ اور یہ فرق جو تھا، اسی فرق نے ہمیں قائد اعظم جیسے، علامہ اقبال جیسے قائدین عطا کیے، جو سچائی کا پیکر تھے، امانت کا پیکر تھے، ہمدردی کا پیکر تھے، ایمان
کامل کا پیکر تھے، جس کے باعث پاکستان بنا. اور پاکستان کے بارے میں جو کہا گیا کہ پاکستان از دا ول آف گاڈ اور پاکستان ہیز کم ٹو اسٹے اور پاکستان نو پار آن ارتھ کین انڈو پاکستان، یہ سارے لوگ جھوٹ اور کس پر مبنی ہیں. دجال جو ہے عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی جھوٹ اور فریب ہے، اور فریب اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. انہوں نے ہارنا ہے، مگر ہمیں مستعد رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں سلیقے سے قرینے سے ان کا تدارک کرنا چاہیے. اچھا متین صاحب، ظفر اللہ قادیانی جی پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بن گیا. جی تو وزیر خارجہ بننے کے بعد، یعنی کہ پاکستان کے بعد اس نے وزیر خارجہ بننے کی حیثیت سے یا بطور وزیر خارجہ پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچایا یا اسلام کو کس طرح نقصان پہنچایا؟ حسن بھائی، اس کا تو تاریخ کی کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے اکابرین نے، پروفیسر جیسے شخصیات نے انہیں ایک تاریخ مرتب کی ہے. اس پروگرام میں مختصراً میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا جو قول ہے، تو مختصر میں قول عرض کرتا ہوں. جب تک آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوں گے، آپ قادیانیوں کی سازشوں کو جان نہیں سکیں گے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک موقع پہ تو یہ فرمایا کہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں. ایک جگہ پہ فرمایا کہ قادیانیت جو ہے وہ یہودیت کا چربہ ہے. اب اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ ظفر اللہ کا جیسے پروفیسر صاحب نے تفصیل کے ساتھ فرمایا، میں اس کو انہی کی زبان میں بریفلی عرض کرتا ہوں کہ اس کا یہ ناقابل معافی جرم یہ ہے کہ گرداسپور کی جو آبادی تھی وہ 48.0 تھی. ٹھیک ہو گیا، اور مسلمانوں کی بھی تقریباً اتنی آبادی تھی. اب جو قادیانیوں کی جو آبادی تھی وہ اس کو اگر ملایا جائے تو وہ 50 سے اوپر 51 پوائنٹ کچھ ہو جاتی تھی. اب ان کے پاس تھا کہ یہ پاکستان اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے تو یہ گرداسپور جو ہے، جیسے پروفیسر نے فرمایا کہ یہ پاکستان کو ملتا. انہوں نے اپنا جو وزن ہے وہ ہندوؤں کے پلڑے میں، غیر مسلم سکھوں کے پلڑے میں ڈالا، اس لیے کہ ہمارا قادیان ہے اور یہ ہم انڈیا میں زیادہ محفوظ ہیں. وہ تو اکھنڈ بھارت کے قائل ہیں. اچھا، انہوں نے یہ کیا کیا کہ علیحدہ میمورنڈم ایک پیش کیا، اور اس علیحدہ میمورنڈم کے پیش ہونے پہ یہ گرداسپور جو ہے یہ پاکستان کے ہاتھوں سے نکل گیا ان کی وجہ سے. جب یہ ظفر اللہ قادیانی وزیر خارجہ بنا تو آپ کو پتا کہ نیا ملک تھا، اور نئے ملک نے اگر پوری دنیا میں مطلب سفارت خانے کھلنے، یہ سفارت خانوں کا آل ان آل ظفر اللہ تھا. اب اس نے یہ کیا کہ سفارت خانوں میں جتنے بھی کلیدی عہدوں پہ کلرک سے لے کے اوپر تک جتنی بھی بھرتی ہوئی ہے، جتنے بھی آفیسرز گئے ہیں، وہ سارے کے سارے قادیانی گئے، سارے قادیانی گئے. اب آپ دیکھیں کہ حمید نظامی صاحب جیسا شخص یہ کہتا ہے، لکھتا ہے کہ ظفر اللہ کے دور میں پاکستان کے جو سفارت خانے ہیں وہ سفارت خانے نہیں، وہ مرزیت کے اڈے ہیں. حسن بھائی، 40 ممالک میں ظفر اللہ خان نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے 132 قادیانی عبادت گاہیں، قادیانی آفس، قادیانی ان جماعت خانے یہ بنائے ہیں. اس کی سرپرستی میں 40 ممالک میں، جس میں اسرائیل کا حیفا شہر بھی شامل ہے، اس میں بھی. اب یہ سفارت خانوں میں جو کچھ ہوتا تھا قادیانیت کے تبلیغ علم پر. اس کے بعد دیکھیں کہ لیاقت علی خان کی آپ آج بھی رپورٹ نکالیں، یہ پروگرام اس کا متحمل نہیں، تفصیل ہے. لیاقت علی خان کے قتل میں بھی جو آدمی، وہ کنزے کیا نام ہے، وہ اس کا لے پالک بچہ تھا، اس کا ظفر اللہ کا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پاکستانی بجٹ میں، یعنی قومی ہمارا بجٹ پیش ہوتا ہے، اس بجٹ میں قادیانیوں کو ظفر اللہ کے کہنے پر ایک مخصوص رقم جو تھی وہ مختص ہوتی تھی قادیانیوں کو دینے کے لیے کہ یہ بیرونی دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. یہ آپ کے بجٹ میں یہ چیز پہلے شامل ہوتی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں
کہ سب سے پہلے بات تو یہ دیکھیں کہ قادیانی جتنے ہیں نا جی، یہ اپنے خلیفہ کے حکم کے منتظر ہیں، یہ اسی کو فالو کرتے ہیں، جو خلیفہ کہتا تھا وہی ہونا۔ اب آپ دیکھیں ظفر اللہ کی ہی تسلسل میں ڈاکٹر عبدالسلام ہے، جب اس کو بھٹو صاحب کی طرف سے وہ گیا دعوت نامہ سائنس کانفرنس کا، تو اس نے اسی کے پہ کیا لکھا کہ میں اس ملک کو لانتی کا، کہ میں اس لانتی ملک پہ قدم نہیں رکھنا چاہتا جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہو۔ اب یہ اگر آپ پورا اس کا دیکھیں ٹینور جو اس کا ہے ظفر اللہ کا، اس میں اس نے جتنی مطلب کوشش کر سکتا تھا پاکستان کو نقصان پہنچانے میں، وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور اسی میں اس نے قادیانی جو پرموٹ ہوئی ہے پوری دنیا میں، وہ ساری کی ساری ظفر اللہ کی وجہ سے ہے، اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ سارا ہوا۔ اچھا پروفیسر صاحب، ظفر اللہ قادیانی، کیونکہ قادیانی جو ہے نا وہ تحریک پاکستان کے حوالے سے اس کا نام بڑا بڑھ چڑھ کر لیتے ہیں، اور قائد اعظم کے حوالے سے خاص طور پہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم ظفر اللہ قادیانی کو اپنا بیٹا کہہ کے پکارتے تھے۔ اب یہ تاریخی طور پر یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن بہرحال قادیانی یہ کہتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے پہلے بھی آپ نے کچھ تھوڑا سا اس میں ذکر تو کیا ہے، لیکن لوگ اکثر سوال یہ کرتے ہیں کہ قائد اعظم کو جب یہ معلوم تھا کہ یہ قادیانی ہے تو اس کو اتنا اپنے قریب کیوں کیا گیا، اور اس کو اتنا آگے کیوں رکھا گیا تحریک میں بھی، اور بطور وکیل بھی مسلم لیگ کے وکیل کے بھی اس کو ہائر کیا گیا؟ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے کام کرتے ہیں، اور حضرت علامہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ان کو دین اور وطن دونوں کا غدار کہا، اور اس کے پیچھے کشمیر ایکشن کمیٹی تھی، اور لوگ جو تھے پاکستان بننے کے بعد بھی ان کو مسلمانوں ہی کی ایک تحریک اور فقہ اور فرقہ سمجھتے رہے، یہ اس کے اثرات تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ٹرینڈ لوگ یہی تھے، اور جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا کہ ہمارے سفارت خانے جو تھے وہ سارے مرزائی خانے تھے، اور آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں، بالکل فورن آفیسز میں بالکل ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس کا اثرات یہ ہیں کہ مثلاً جب افغان جہاد کا آغاز تھا تو شروع میں جنرل شہید صدر جنرل ضیاء الحق نے افغان افیئرز فورن منسٹری کو دیے، جس کو اس وقت آغا شاہی سیکریٹری بھی تھے اور وزیر بھی تھے۔ 15-20 دن بعد پتہ لگا کہ ہر خبر لیک ہو جاتی ہے۔ ضیاء صاحب نے آغا شاہی صاحب سے کہا کہ بھی اپنے ایڈمنسٹریشن کو تھوڑا سا اسٹرکٹ کریں، وہ ناراض ہو گئے کہ آپ نے اتنی جرت کیوں ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کی، اور استعفیٰ دیا۔ ہم کہا جی جائیے آپ۔ اس کے بعد افغان افیئرز ISI کے سپورٹ ہو، صحیح، جہاں یہ کیفیت ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار ہم نے بعد میں دیا ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو پہلے قرار دیا ہے۔ گرداسپور میں جو چینج آئی تھی، جو 2-2.5% یہ تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا 52% بن جاتا تھا، انہوں نے کہا جی ہم مسلمان نہیں ہیں، یا یہ مسلمان نہیں ہے، تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ وہ سٹانس تھا جس نے ان کو ہمیں گرداسپور سے محروم کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 2 کام اور کیے تھے۔ ایک تو یہ کیا تھا کہ عزیز احمد جو تھا بنگال میں، اسے چیف سیکریٹری لگایا گیا۔ اس سے پہلے وہ یونائٹڈ بنگال کا DC لگایا گیا تھا 1 سال پہلے، جب یہ تجاویز آ رہی تھی پارٹیشن کی۔ دوسرا یہاں پر یعنی MM احمد جو جونیئر سول آفیسر تھے، آؤٹ آف دی وے نے پروموٹ کر کے لاہور میں DC کا رینک دیا گیا، جس میں سیالکوٹ بھی شامل تھا۔ سیالکوٹ پہ ان کی احسانات نارووال پر زیادہ ہونے کا سبب بھی یہی ہے، اور کشمیر کو وہ یہ روٹ دیا گیا جو آج ہمارے لیے ناسور بنا ہوا ہے۔ اچھا متین صاحب، آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا قادیانی جو ہیں وہ ریاست پاکستان کے وفادار ہیں یا ہو سکتے ہیں، یا قادیانی پاکستان کی سالمیت کے لیے کس طرح خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، آپ سے سمجھتے ہیں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کو قادیانیوں کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق، ان کی اسٹیٹمنٹس کے مطابق دیکھیں کہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ اب دیکھیں یہ تو اکھنڈ بھارت کے قائل ہیں، یہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ ان کا عقیدہ ہے، ہر قادیانی اپنے خلیفے کی
انسٹرکشن کا سب سے پہلے اس کو فالو کرے گا، دین وہ کسی اور کو کرے. وہ پہلے خلیفہ کا وفادار ہے تب جا کر کسی اور کا ہے. یہ اکھنڈ بھارت کے قائل ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ایک نہ ایک دن پاکستان ٹوٹے گا اور یہ انڈیا کا حصہ بنے گا. اس کے لیے ہر قادیانی کوشش کرتا ہے، ظفر اللہ خان سے لے کے بشیر الدین محمود سے لے کے اس کے بعد مرزا ناصر اور مرزا طاہر نے اپنی تقریر میں کیا کہا کہ ان قریب پاکستان جو ہے وہ نعوذ باللہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. کوہوٹا پلانٹ میں جتنے قادیانی تھے جو عبدالسلام کی نگرانی میں کام کرتے تھے، وہ سارے، آپ زاہد ملک صاحب کی کتاب پڑھ لیں، وہ سارے کے سارے مخبری کرتے تھے. ہماری جتنی ایکٹیویٹیز تھی کوہوٹا پلانٹ کی، وہ ساری قادیانیوں کے تھرو اسلام دشمن طاقتوں کے پاس چلے گی. سب سے بڑی حسن بھائی یہ ہے کہ قادیانی سب سے زیادہ جو بجٹ استعمال کرتے ہیں، اپنا بجٹ وہ کس بات پہ کرتے ہیں؟ وہ مسلمانوں میں فرقہ واریت پہ کرتے ہیں. دیوبندیوں کو بریلویوں سے، بریلویوں کو اہل حدیثوں سے، ان کو اہل تشیع سے لڑانے کے لیے، تاکہ یہ اندر کمزور ہو جائیں، ملک کمزور ان کا ہو جائے، آپس میں یہ توڑ پھوڑ مار مطلب جو کچھ بھی کریں، قتل و غارت، یہ لٹریچر اشاعہ کرتے ہیں. اور پکڑا بھی گیا کئی دفعہ. قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہماری جو خفیہ ایجنسیز ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی ایکٹیویٹیز پہ مکمل نظر رکھیں. ان کے ڈانڈے اسرائیل اور انڈیا سے ملتے ہیں، یہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. اچھا پروفیسر صاحب، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی کامیابی عطا فرمائی مارکہ حق میں، آپریشن جو بنیاد المرصوص رہا. اب آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد خاص طور پہ اب جو موجودہ حالات ہیں، الحمدللہ پاکستان کے وقار میں، عزت میں پوری دنیا میں اضافہ ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قادیانی اس موقع پہ، اس پہ اب میں ضرور کامنٹ آپ کا چاہوں گا کہ اس موقع پہ قادیانی ہمیں کس طریقے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. میں دو باتیں کہوں گا. قادیانی ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں، اور جب آدمی ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے تو وہ اندھا بھی ہوتا ہے اور زبان اور ہر چیز حواس باختہ ہوتا ہے. زخمی سام. ان کا پہلا مقصود جو ہے وہ اٹانومس کشمیر ہے، کشمیر پر قبضہ، مختار کشمیر ہے. جموں میں اسرائیلی فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، عرصہ دراز سے اسرائیل جو ہے وہاں پر کشمیر پالیسی کو چلا رہے ہیں. اور کسول کا علاقہ بھی ہے، وہ منی اسرائیل کہلاتا ہے. اسی طرح اور علاقے جو ہیں وہ بھی، اور یہ ان کی، جیسے کہ متین صاحب نے بھی ذکر کیا اور ان کی تحریروں میں بھی لکھا ہے پوری دنیا میں، یعنی یہ ہماری تحریروں میں ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسرائیلی شاخسانہ ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی MI6 کی کاش تھی. MI6 جو ہے یہ زائنزم کی بیس ہے. اسی نے CIA کو جنم دیا، اسی نے KGB کو جنم دیا، اسی نے را کو جنم دیا. ایک تو یہ کہ یہ خاموشی سے جتنا وقت ہو سکے یہ کشمیر کی طرف جائیں گے. اب دوسری جو صورت ہے قادیانیوں کے ساتھ تدارک کرنا، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو قانون سازی ہے، دوسری اپنا تعلیمی نصاب آپ ٹھیک کریں. تعلیمی نصاب اس سے پہلے بھی موجود تھا، ضیاء الحق کے زمانے میں بھی موجود تھا. غیر مسلم اپنا نصاب پڑھتے تھے، مگر ان کو حق حاصل نہیں تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمات میں مداخلت کریں. ہمیں وہ تعلیم جو قرآن اور اسوہ حسنہ پہ مبنی ہو وہ ہر پاکستانی کو پڑھانا چاہیے، تاکہ اس میں وہ روح پیدا ہو سکے جو 1947 کی تھی، جو تحریک پاکستان کی تھی. تحریک پاکستان ایک امت کی نشانی ہے، امت کی امانت ہے، اور اس وقت تمام مسلمانوں نے یکجا ہو کے یہی بہترین حل نکالا تھا. اب اس کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے. اور اگر ہم یہ چاہیں کہ تعلیم تو ہم دیں گے مغربی، جس میں قادیانیت کی اکوموڈیشن ہے، انہیں اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، اور ان سے ہم کہیں کہ جی ان کو مار دیں، تو ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے تعلیم کرنا پڑے گی، بہت ضروری ہے یہ. حضرت میں اس صرف ایک بات پروفیسر صاحب آگے بڑھاتا ہوں جی، کہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جہاد حرام ہے، جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جہاد حرام ہے، ٹھیک، وہ اس مارکہ بنیاد المرصوص میں آپ کے ساتھ کس طرح تعاون کریں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. جی 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 صحیح بات، کیونکہ وہ مرزا قادیانی کے مطابق کوئی جہاد اب ختم ہو. دو باتیں اور کہہ دوں کہ ان کی پہلی کوشش تھی پنڈی سازش کیس کے ذریعے پاکستان کو قادیانی ریاست بنانے کی. اس میں ظفر اللہ خان کا بنیادی کردار تھا. اور پہلا مارشل لا جو لگا تھا جنرل اعظم خان کا،
وہ انہی ختم نبوت کے لوگوں کو. جی 1953 آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کے لیے. یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. ڈاکٹر حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.